Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This lecture is for class first year subject English compulsory presented by Mrs. Nazma Atar. Today we will read lesson number 10 from your textbook English 1, A Mild Attack of Locust, written by Doris Lessing. In this lecture, we will try to do the translation of the lesson, and in the second part, we will complete the rest of the translation and textual question answer that has been given in the exercise of your textbook. तालबात सबक की टेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको टिड्डी दिल के बारे में बताना चाहती हूँ कि टिड्डी दिल जो हैं वो जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं ये लाखों की तादाद में होती हैं और हमला करती हैं खड़ी फसलों पर, सब्ज़ पत्तों पर, दरख्तों पर और घास पर। गर्ज के हर चीज़ जो मैदान में पाई जाती है वो उसका सफाया कर देती हैं और चट कर जाती हैं। इस सबक में हमें टिड्डी दल के हमले के मुतालिक बताया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह से हमला होने के बाद शोर पैदा किया जाता है ताकि उससे के नुकसान से बचा जाए और उस दौरान क्या मसाइल पैदा होते हैं। ये सारी बातें सबक में बताई गई हैं। नाउ यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 62 and 63. Translation of the lesson. Look, there they are. देखो देखो वो वहाँ हैं. Out ran Margaret to join them. Looking at hills. Margaret पहाड़ों की तरफ देखते हुए उन लोगों में शामिल होने के लिए बाहर भागी. Out came the servants from the kitchen. मुलाज़म बावर्ची खाने से निकल आए. They all stood and gazed. वो खड़े हो गए और टिकटिकी बांधकर देखने लगे. Over the rocky levels. पहाड़ के या चट्टान के उफ़क़ पर. Mountain was a streak of rust-colored air. Locust. पहाड़ों के उफ़क़ पर एक नारंगी रंग की एक पट्टी थी. लुकर्स वो क्या थीं? लुकर्स थीं. There they came. वो वहाँ आ गईं. At once Richard shouted at the cook boy. रिचर्ड ने फ़ौरन बावर्ची को बुलाया. ओल्ड स्टीफन yelled at the house boy. ओल्ड स्टीफन ने मुलाजिम को पुकारा. The cook boy ran to beat the old plowshare hanging from a tree branch which was used to summon laborers at the moment of crisis. अब क्या है कि वो कहते हैं कि बावर्ची दरख्त की शाख से मुल्क एक भाला था जो बजाने के लिए इस्तेमाल होता है. उसको लेने के लिए दौड़ा. ये हंगामी हालात में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था. मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस यानी जब कोई ख़ास लम्हा होता, जब कोई मुश्किल होती या तकलीफ़ होती, हंगामी हालात होते तो उसको बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था. द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट टिन केन्स एंड ओल्ड बिट्स ऑफ मेटल. और जो मुलाज़म है वो स्टोर की तरफ भागा टीन के डब्बे और धात के पुराने टुकड़े लेने के लिए. The farm was ringing with the clamor of the gong, and they could see the laborer come pouring out of the compound, pointing at the hills and shouting excitedly. वो कहते हैं कि फॉर्म में टिन से बजाए जाने की जो गूंज थी वो बज रही थी और मज़दूरों को देख सकते थे कि वो अहाते में आ रहे थे जो पहाड़ों की जानिब इशारा कर रहे थे और जोश से वो चिल्ला रहे थे. यहाँ जोश से मुराद कोई खुशी नहीं है बल्कि शोर या हिम्मत से ऊंची आवाज़ में बोलना है. Soon they had all come up to the house. वो तमाम जो है वो जल्द ही सहन में या मकान में पहुंच चुके थे. And Richard and old Stephen were giving them orders. रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफ़न जो है वो उन्हें अहकामात जारी कर रहा था या हदायत दे रहा था, अहकामात जारी कर रहा था. हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. And off they ran again, the two white men with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of the rising from all around the farmlands. Pile of wood and grass had been prepared there. वो कहते हैं कि चंद ही लम्हों में इन फ्यू मिनट्स मार्गरेट देख सकती थी कि धुआं उठ रहा था.
تمام آل اراؤنڈ کھیتوں کی تمام اطراف سے وہاں لکڑی اور گھاس کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے. There were 7 patches. وہاں پر 7 قطعے ایسے تھے جو صاف جن سے میں صاف زمین There were 7 patches. 7 قطعے ایسے تھے of beard oil. سادہ زمین کے یا جہاں پر زمین صاف نظر آ رہی تھی. Yellow colored and pink جو زرد تھے زرد رنگ کے تھے اور گلابی رنگ کے. Where their new maize were just showing. جہاں پر ابھی نئی نئی مکئی کی کونپلیں نکل رہی تھیں. Making a film of bright green around each drifting up thick clouds of smoke. جو ایک صاف شفاف پرت بنا رہی تھیں جو ہر ایک کھیت کے گرد صاف شفاف پرت بنا رہی تھیں جو ہر ایک کھیت کے گرد دھوئیں کے گھنے بادل تیر رہے تھے. They were throwing wet leaves onto the first now. They were throwing fat leaves onto the fires now to make acrid and black. اب وہ آگ پر گیلے پتے پھینک رہے تھے تاکہ ایکریڈ مین کڑوا یا بٹر کہہ سکتے ہیں انگلش میں وہ کڑوا بنانے کے لیے اور اسے کالا بنانے کے لیے. یوں کہہ دیے آگ میں کو کڑوا اور سیاہ دھوئیں کو بنانے کے لیے وہ اس پر گیلے پتے پھینک رہے تھے. مارگریٹ واز واچنگ دا ہلس. مارگریٹ پہاڑیاں دیکھ رہی تھی. Now there was a long low colored advancing rust color still swelling forward and out as she looked. اب وہ کہہ رہی ہے کہ اب وہاں ایک طویل اور کم اونچا بادل جس کا رنگ نارنجی تھا آگے اور باہر کو پھیل رہا تھا. The telephones was ringing. ٹیلی فون کی گھنٹیاں بج رہی تھیں. Neighbors ہمسائے. Quick جلدی کرو جلدی کرو. There come the locusts یعنی ٹڈی دل آ گئے ہیں. Old Smith had his crops eaten to the ground. بوڑھے سمت کی فصل زمین تک چٹ کر گئی ہیں. Quick جلدی کریں. Get your fire started. آگ کو جلانا شروع کر دو. For of course while every farmer hoped that Lucas would overlook his farm and go on to the next. ہر ایک بے شک اگرچہ ہر انسان یہ امید رکھتا تھا کہ اس کا کھیت جو ہے وہ نظر انداز کر کے وہ آگے چلی جائیں. It was only fair to warn each other. یہ بہت ہی ایمانداری تھی یا خیر خواہی تھی کہ ایک دوسرے کو خبردار کیا جائے. One must play fair. اور ہر ایک کو ایمانداری ہی ہونا چاہیے یا ہر ایک کو خیر خواہ ہی ہونا چاہیے. Everywhere ہر طرف 50 miles over the کنٹری سائڈ یعنی تقریباً 50 میل کے اطراف میں دیہی علاقے کی. The smoke was rising from myriads of fire. بے شمار ان گنت آگ کے الاؤ تیار کیے جا رہے تھے. مارگریٹ answered the telephone calls. مارگریٹ ٹیلی فون کی کالوں کا جواب دے رہی تھی. And between calls اور کالوں کے درمیان she stood watching the locust. اور وہ کھڑی ہو کر ٹڈی دلوں کو دیکھ رہی تھی. The air was darkening. ہوا جو ہے وہ تاریک ہوتی جا رہی تھی. A strange darkness. ایک عجیب قسم کی تاریکی. Wild fire. گھاس کے میدان کی. When the air get thick with smoke. جب ہوا جو ہے وہ دھوئیں سے بوجھل ہو رہی تھی. The sun came down distorted. A thick hot orange. سورج کی تحریف شدہ مخص شدہ روشنی نیچے پہنچی. یہ oppressively it was too with the heaviness of a storm. سورج کی یہ تحریف شدہ روشنی جو ہے وہ جو پہنچی وہ بہت زیادہ تحریف شدہ روشنی the sunlight come down distorted مس شدہ تھی گھنی تھی شوخ تھی نارنجی رنگ کی شوخ تھی. oppressive بوجھل تھی. it was too with the heaviness of the storm. طوفان کی وجہ سے یہ بوجھل بھی تھی. the locusts were coming fast. ٹڈی دل تیزی سے بڑھ رہے تھے. now half of the sky was darkened. تقریباً آدھا آسمان نصف آسمان جو ہے وہ تاریک ہو چکا تھا. behind the reddish veil in front. سرخ پردے کے پیچھے ان کے سامنے. which were the advancing guard of the swarm. جو کہ آگے بڑھتا ہوا ایک بڑا لشکر. the main swarm. جو بڑا لشکر. show in dense black cloud reaching almost to the sun itself. بڑا لشکر گھنے سیاہ بادل کی صورت میں جو سورج کی بلندی کو چھوتا ہوا نظر آ رہا تھا. مارگریٹ was wondering what she could do to help. مارگریٹ بہت پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ
ان کی مدد کے لیے کیا کر سکتی ہے. she did not know, وہ نہیں جانتی تھی کیا کرے. then up came old Stephen from the land, تب وہاں پر بوڑھا اسٹیفن ظاہر ہوا یا بوڑھا اسٹیفن آیا. we were finished, ہم زمینوں سے آیا. from the land زمینوں سے آیا. we are finished, ہم برباد ہو گئے. Margaret finished, سب کچھ ختم ہو گیا. those beggars can eat every leaf, ان بھکاری ٹڈی دلوں نے ہر پتا اینڈ بلیڈ اور ہر پتی آف دا فارم ان ہاف این آور، آدھے گھنٹے میں ہر پتا اور پتی اس درخت پتیاں اس درخت کی چٹ کر گئے. اینڈ اٹ از اونلی ارلی آفٹرنون، ابھی تو یہ سپہر کا آغاز ہے. اف وی کین میک انف اسموک، اگر ہم کافی دھواں پیدا کر لیں، انف نوائس اور کافی شور پیدا کر لیں. دا سن گوز ڈاؤن، جب تک کہ سورج نیچے ہو یا غروب ہو. دے ول سیٹل سم ویئر ایلس، وہ کہیں اور ایلس پرہیپس، شاید وہ کہیں اور ٹکانہ بنا لیں. اینڈ دین تب گیٹ دا کیٹل گوئنگ اٹس تھرسٹی ورک دیٹ، تب تک جو ہے وہ نگارہ یا گھنٹیاں بجاتے رہو. یہ ایک محنت طلب کام ہے. ورک دس، کام ہے یہ. Looking out, all the trees were quivering and still clotted with insects. Their boughs weighted to the ground. اس نے نظر دوڑائی، تمام درخت عجیب اور ساکت، اسٹل مین ساکت یعنی بے حس و حرکت نظر دکھائی دے رہے تھے، جن پر کیڑوں کے بے ترتیب گچھے. کلاٹڈ ود انسیکٹس، ان کی شاخوں پر بے ترتیب کیڑے جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے. ویٹڈ ٹو دا گراؤنڈ، اور وہ ان کا وزن زمین کے بوجھ کی طرف چھو رہا تھا. دا ارتھ سیمس ٹو بی موونگ، زمین جو ہے وہ حرکت کرتی یا رینگتی نظر آ رہی تھی. لوکسٹ کرالنگ، اور روکرس جو ہے وہ اس پر رینگ رہی تھیں. ایوری ویئر، ہر طرف. شی کوڈ ناٹ سی دا لینڈ ایٹ آل، وہ کسی طرح سے بھی زمین کو نہ دیکھ سکتی تھی. سو تھک واز دا سوام، اس قدر زیادہ گھنا لشکر تھا ٹڈی دل کا. ٹورڈز دا ماؤنٹینس، اٹ واز لائک لوکنگ ان ٹو driving rain. Even as she watched, the sun was blotted out with the fresh onrush of them. Towards the mountain، پہاڑیوں کی طرف دیکھنا ایسے تھا جیسے زوردار بارش کی بچھاڑ دیکھ رہے ہوں، یہاں تک کہ اس کی یلغار سے سورج دھندلا ہو گیا تھا. اٹ واز ہاف نائٹ، اب تقریباً ہاف نائٹ یعنی آدھی رات کا منظر تھا. پریورٹڈ بلیکنیس، ایک مسخ شدہ یا تحریک شدہ جو ہے وہ روشنی یا بگڑی ہوئی اندھیرا تھا. دے کیم اے شارپ کریک فرام دا بش، ایک تیز دھار چیخ کی یا ٹوٹنے کی آواز آئی جھاڑیوں سے. اے برانچ ہیڈ سنپڈ آف، ایک شاخ ٹوٹ گئی تھی. دین another، تب دوسری. اے ٹری ڈاؤن دا سلوپ leaned over and settled heavily to the ground. تیز آواز کے ساتھ ایک شاخ ٹوٹ گئی تھی، پھر دوسری ٹوٹی، اور پھر درخت ڈھلوان سے جھکتے ہوئے زمین بوس ہو گیا یا زمین سے جا لگا. Through the hills of the insects a man came running. اسی لشکر کی بوچھاڑ میں یا اسی ٹڈی دل کی لشکر میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. All the crops finished، تمام فصلیں ختم ہو گئیں. Nothing left، کچھ نہیں بچا. He said، اس نے کہا. But the gongs were still beating، ابھی تک گھنٹیاں بج رہی ہیں یا شور کیا جا رہا ہے. The men still shouting، اب لوگ ابھی تک چلا رہے تھے. And Margaret asked، مارگریٹ نے پوچھا. Why do you go on with it، تو پھر تم لوگ ایسا کیوں جاری رکھے ہوئے ہو. Then تب the main swarm is not settling، کہ اصل جو بڑا لشکر تھا وہ ابھی تک ٹکانا نہیں کیا. They are heavy، وہ with eggs، وہ انڈوں سے بھرا ہوا ہے یا بہت فربا ہے. They are looking for a place to settle، اور وہ تلاش کر رہے ہیں کسی جگہ پر بیٹھنے کے لیے یا قیام کے لیے. And lay، اور انڈے دینے کے لیے. If we can stop the main body settling on our farm، اگر ہم روک سکیں اس لشکر کو اپنے کھیت میں ٹکانہ بنانے کے لیے. That's everything، یہی سب کچھ ہے. If they get a chance to lay their eggs، اگر انہیں ایک موقع مل گیا کہ وہ انڈے دے دیں. We are going to have everything eaten flat with hoppers later on، ہر چیز وہاں پر کھائی جائے گی یا ملیہ میٹ کر دی جائے گی، سوائے چند جو ہیں فلیٹ
ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی. اس کے بعد پھدکنے والے ود ہوپرس چھوٹے ننھے کیڑے ہمیں وہاں پر ملیں گے. ہی پکڈ اسٹرے لوکرس آف ہز شرٹ. اس نے ایک بھٹکی ہوئی ایک ٹڈی دل اپنی شرٹ سے اپنی قمیص سے پکڑی. اینڈ سپلٹ ڈاؤن اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا. ود ہز تھام نیل اپنے انگوٹھے کے نیل کے ساتھ. اس نے اپنی قمیص سے ایک ٹڈی دل پکڑی اور اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس کے دو ٹکڑے کر دیے. اٹ واز کلوٹڈ ان سائڈ ود ایگس. وہ اندر سے انڈوں کے گچھے سے بھری ہوئی تھی. امیجن تصور کریں دیٹ ملٹیپلائڈ بائی ملینز. اگر ہم اس کو لاکھوں سے ضرب دیں. یو ایور سین آ ہوپرس. آپ نے سوارمز آن دا مارچ. کیا تم نے کبھی ٹڈیوں کے لشکر کی پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھی ہے؟ ویل یو آر لکی. تم خوش قسمت ہو اگر تم نے ایسا یعنی نہیں دیکھا. اٹس ویری بیڈ سے آکس مارگریٹ فیئرفلی. مارگریٹ نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ یہ بہت برا ہے. اینڈ دا اولڈ مین سیڈ ایمفیتیکلی. بہت بوڑھے آدمی نے زور دیتے ہوئے کہا وی آر فنشڈ. ہم تباہ ہو گئے. دس سوارم میں پاسڈ اوور. اگر یہ لشکر ٹل جائے. بٹ ونس دے ہیو اسٹارٹیڈ. اگر انہوں نے ایک دفعہ شروع ہو جائیں. دے ول کمنگ ڈاؤن فرام دا نارتھ. جو شمال کی جانب سے ایک لشکر آتا رہے گا. ناؤ ون آفٹر اندر. ایک کے بعد دوسرا. اینڈ دین دیئر آر ہوپرس. تب ان ٹڈی دل کے بچے ہوں گے. اٹ مائٹ گو آن فار 2 or 3 years. اور ان کا یہ سلسلہ 2 سے 3 سال تک چلتا رہے گا. فار دا لارڈ سیک سیڈ مارگریٹ اینگرلی. مارگریٹ نے قدرے ناراض ہوتے ہوئے کہا خدا کے واسطے. اسٹل ہاف کرائنگ. جو تقریباً روتے ہوئے. وٹ ہیئر از بیڈ انف. اس سے زیادہ کیا برا ہو سکتا ہے. Isn't it کیا ایسا نہیں. For although the evening air was no longer black and thick. شام کی فضا بوجھل نہ تھی بلکہ واضح نیلی تھی. کلیئر بلو واضح نیلی تھی. with pattern of insect whizzing this way and that across it everything else, tree, buildings, bushes, earth was gone under the moving brown masses. جہاں ٹڈی دل ایک خاص ترکیب سے ادھر ادھر بن بنا رہی تھیں. باقی ہر چیز درخت عمارتیں جھاڑیاں زمین متحرک بھورے کیڑوں کے ہجوم سے ڈھکی ہوئی تھی. یعنی انہوں نے حملہ جو کیا تھا اس کے بعد کیڑوں نے انہیں کور کر لیا تھا. بٹ مارگریٹ پریفرڈ ناٹ ایون ٹو تھنک آف دیم. مارگریٹ نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ ان کے بارے میں نہ سوچے. آفٹر دا مڈ ڈے میل. دوپہر کے کھانے کے بعد. دا مین وینٹ آف ٹو دا لینڈ. آدمی دوبارہ کھیتوں کی طرف چلے گئے. ایوری تھنگ واز ٹو بی ری پلانٹڈ. ہر چیز دوبارہ کاشت کرنی تھی. ود دا بٹ آف لک این ادر سوارم وڈ ناٹ کم ٹریولنگ ڈاؤن جسٹ دس وے. اگر قسمت میں تھوڑا ساتھ دیا تو کوئی ٹڈی دل اس راستے پر سفر کرتے ہوئے دوبارہ نہ آئے. بٹ دے ہوپڈ اٹ واز رین ویری سون ٹو اسپرنگ سم نیو گراس. لیکن تھوڑی نئی گھاس اگنے کے لیے بہت جلد انہیں امید تھی کہ کوئی بارش ہو. اٹ وڈ رین ویری سون کہ جلد ہی بارش ہو. بیکاز دا کیٹل وڈ ڈائی ادر وائز کہ وہاں کے مویشی جو ہیں بصورت دیگر مر جائیں گے. دیر واز نو بلیڈ آف گراس لیفٹ آن دا فارم. کھیتوں پر کوئی گھاس کا تنکا بھی نہ تھا. یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو انسان یہ جو مشکل تھی اس وقت جانوروں کے لیے بھی تھی کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی وہاں پر موجود نہیں تھی. ایز فار مارگریٹ. جہاں تک مارگریٹ کا تعلق تھا. شی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ یوز ٹو دا آئیڈیا آف 3 or 4 years آف لوکرس. وہ اس خیال سے سمجھوتا کرنے یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ 3 or 4 years آف لوکرس ٹڈی دلوں کا حملہ 3 یا 4 سال تک ہوتا رہے گا. لوکس ور گوئنگ ٹو بی لائک بیڈ ویدر. لوکس جو ہیں وہ ایک خراب موسم کی طرح خراب موسم کی طرح سے ہوں گے. فرام ناؤ آن. اب سے. آلویز ایمیننٹ. ان کے اوپر منڈلاتے رہیں گے. یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ ٹڈی دل خراب موسم کی طرح ہمیشہ ان کے سر پر منڈلاتے رہیں گے. شی فیلٹ لائک اے سروائیور آفٹر وار. اس نے محسوس کیا جیسے جنگ کے بعد کوئی زندہ بچ جاتا ہو. if this devastated and mangled countryside was not ruined, well that's what was ruined. وہ کہتی ہے کہ اگر یہ اجڑا اور تہس نہس دہ علاقہ تباہ حال نہیں تھا تو پھر تباہ حالی یا تباہی کیا ہوتی ہے. But the man ate their supper with good appetites.
مگر مردوں نے شام کا کھانا خوب رغبت سے کھایا. It could have been worse. اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. Was what they said. یہی کچھ تھا جو انہوں نے کہا. It could be much worse. اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہو سکتا تھا. Your lesson is complete now with the translation. In the next lesson we will discuss question answer. Thank you.